وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَثًّا, and the mountains are shattered into bits. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا, and they become scattered dust. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. On the day of judgment, we will be in three groups. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, people of right hand, and what are the people of right hand? وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, and people of left hand, and what are the people of left hand? وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, and the foremost ones are the one. أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, who brought closest to Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'mineen, within this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala explains how everything will be destroyed on the day of judgment. Everything will be destroyed. Allah says in Surah Qasas verse 88, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ, everything is going to be destroyed on the day of judgment except Allah subhanahu wa ta'ala, or those ai*imma who have connection with Allah subhanahu wa ta'ala. That's why wajhahu means the personality of Allah subhanahu wa ta'ala. And those who are connected to Allah subhanahu wa ta'ala, they are going to remain as they were on the day of judgment. That's why there is a verse in Quran Majid which says, Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha, whoever brings a good on the day of judgment, he shall have better reward from Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, and they will be secure from the terror of the day of judgment. Now, mu'mineen, those who believe in ai*imma alayhim salatu wassalam, and those who follow the path of ai*imma, the path of haqq, they are saved in this world, in grave, and on the day of judgment. How they are saved in grave? When we bury a person in grave, mostly the body is dissolved after a period of time. But when it comes to the awliya Allah, those who have the love of Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam, and they followed their path, their body is safe in their grave. A king at the time of Imam Musa Kazim alayhi salatu wasalam, when he heard that ai*imma alayhi salatu wasalam, the imams of Shia, their body is safe as it is, as they died and have been martyred, so he wanted to open the qabr of Imam Musa Kazim alayhi salatu wasalam. So his wazir was Shia. He said, don't do that, because Shia will become against you. Shia also believe that their ulama and sulaha and awliya are safe in grave. Go and open the qabr of Shaykh Kulaini. If his body is safe, then of course his imam body is safe in grave. They came, they opened the grave of Shaykh Kulaini, and he was as it is, his body was as it is when he was buried. Similarly, at the time of Nasiruddin Shah, he wanted to repair the grave of Sheikh Saduq. When they were repairing, mistakenly the grave opened. They saw that Sheikh Saduq is lying down. He is looking like he is sleeping. He is not dead. And henna on his hand was remained after 1,000 years. So this is the love of Allah subhanahu wa ta'ala. If you merge your soul with Allah and those who are wasila to Allah subhanahu wa ta'ala, your name remains on earth until the day of judgment. And you will be resurrected on the day of judgment, and you will be with sabiqeen, the foremost ones. Now here, Allah subhanahu wa ta'ala says there are three groups on the day of judgment: people of right hand, left hand, and the foremost ones. So why people of right hand? There are many interpretations. The people of right hand has been called people of right hand because Allah subhanahu wa ta'ala will give their certificate of Jannah on their right hand. So they will be holding their certificate in their right hand.
The other interpretation says the people of right hand have been called people of right hand. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala made them to stand on the right side of Arsh. This is second interpretation. And the third interpretation comes according to the word of Ashabul Maymanah. Maymanah means right hand. And the Maymanah word came, Jameen word came from Yumn, which means blessing. Ashabul Maymanah means the people who have blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. That's why the lovers of Ahlul Bayt alayhim wassalatu wassalam, they themselves are blessed and they shower their blessing upon their relatives. That's why Shuhada, they do intercession on the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالَّذِينَ آمَنُوا, those who believed in Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, and their descendants follow them in their iman. أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, although their descendants are not equal to them, but because of them, their spirituality, Allah subhanahu wa ta'ala gathered their descendant with them on the day of judgment. So these are three interpretations. Why people of left hand has been called people of left hand, the second group? Because Allah subhanahu wa ta'ala will give the certificate of Jahannam within their left hand. There will be, Allah make them to stand on the left side of Arsh. And Ashabul Mash'amah, the third interpretation. Mash'amah came from Sha'um. Sha'um means adversity, misfortune, people. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala called them Ashabul Mash'amah. And now we have to try to be, not to be in Ashabul Mash'amah, at least to be in Ashabul Maymanah, the people of right hand, and our target should be to become from the foremost ones. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, they are the one who got closest to Allah subhanahu wa ta'ala. The closest people on earth on the day of judgment will be Muqarrabun, Sabiqun. Who are the foremost ones? There are many interpretations. A hadith. There is a hadith from Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He says, foremost ones are Mu'min Ali Yasin, Mu'min Ali Fir'aun, and Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. These are the foremost ones, according to one of the hadiths of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And Ali ibn Abi Talib, of course, he is the foremost one within this world and hereafter and before this world. Because why? He believed in Allah subhanahu wa ta'ala before everyone. He declared his iman upon Allah subhanahu wa ta'ala and his prophet before everyone. He prayed with Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He did salat before any other sahabi, 7 years before any other sahabi. And he migrated from Makkah to Medina in a hijrah with Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So he is from Sabiqin. And other narration, it says, if you want to become the closest one to Allah subhanahu wa ta'ala and the foremost ones, so you need to be Shia Ali ibn Abi Talib. Why? Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, Ya Ali, O Ali, anta you, wa shi'atuka, and your followers, humus sabiqun, are the ones who are foremost ones and closest to Allah subhanahu wa ta'ala. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारी गुफ्तगू का 10वां सिलसिला है और आज शब आशूर भी है। हमारा मौजू हमारे अकायद था कि जिसमें हमने शीओं का जो अकीदा है उसे तफसील से बयान किया।
ہمارا عقیدہ توحید پر کیسا ہے؟ عدل الہی پر ہم کیسے اعتقاد رکھتے ہیں؟ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب مطالب کو ہم نے تفصیل سے ان 10 مجلسوں میں بیان کیا ہے، اور کل پرسوں سے 2 دن سے مسلسل ہماری گفتگو امامت پر تھی کہ شیعہ اصول دین میں سب سے پہلی اصل توحید ہے، پھر اللہ کو ماننا، ایک ماننا، اس کے بعد اسے عادل ماننا، یہ دوسری اصل ہے۔ تیسری اصل نبوت ہے، چوتھی اصل امامت ہے جس سے شیعیت کی پہچان ہے، اور 5ویں اصل قیامت ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی 7 کی مجلس میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ تو امامت میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ رسول اللہ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے خلیفے کا تعین کیا تھا، اور بعد از رسول خلیفہ بلا فصل رسول اللہ کے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں۔ آج بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد 12 خلفاء کا، 12 اماموں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور رسول گرامی قدر نے شیعوں کا بھی خود اپنی زندگی میں تعارف کروایا تھا۔ ہم پر یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ کو وجود میں لانے والا شخص عبداللہ ابن سبائے سنائی تھا۔ عبداللہ ابن سبائے سنائی، اہل سنت کی طرف سے ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شخص خلیفہ سوم کے دور میں تھا، اور ان سے اس شخص کی مخالفت تھی، جس کے نتیجے میں اس نے شیعیت کو رواج بخشا، اور وہی وہ شخص ہے کہ جو شیعیت کا بانی اور بنانے والا ہے۔ جبکہ عزیزان گرامی، یہ اہل سنت کا ادعا، یہ ان کا دعویٰ سرے سے غلط ہے، سرے سے اشتباہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ شیعہ خود رسول گرامی قدر کی زبان پر جاری ہوا ہے۔ کیسے؟ وہ آیت جو میں نے سورہ بینہ کی آخری آیتیں پڑھی ہیں، اس آیت کے متعلق پہلے ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیکیاں انجام دی، اولئک هم خیر البریہ، تو وہ زمین پر بہترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ خیر البریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقام جو رکھا ہے جنات عدن رکھا ہے، جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی وہ خیر البریہ ہیں کہ جو رضی اللہ ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو عزیزان کرام، یہ ترجمہ ہے نا۔ اب جلال الدین سیوطی جو کہ سنی علماء کے بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ اپنی کتاب تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ رسول گرامی قدر ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو جلیل القدر صحابی ہیں حضور کے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں، تو فرمایا ان ھذا وشیعتہ ہم الفائزون، اے جابر بن عبداللہ الانصاری، یہ یعنی علی بن ابی طالب اور اس کے شیعہ کامیاب ہیں۔ تو سب سے پہلے جو لفظ شیعہ کا جاری ہوا ہے اور جو اس لفظ کے موجد ہے وہ رسول گرامی قدر ہے، اور فوراً اسی وقت یہی آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یہ ایک مورد ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مورد میں ابن حجر مکی، اہل سنت کے اسکالر ہیں، وہ اپنی کتاب صواعق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا علی بن ابی طالب کو مخاطب کر کے، یا علی انت وشیعتک ہم خیر البریہ، اے علی بن ابی طالب، آپ اور آپ کے شیعہ زمین پر بہترین مخلوق خداوند ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہاں پر بھی شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ کس کی کتاب میں استعمال ہوا ہے؟ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں اس بات کو نقل کیا ہے، یا علی انت وشیعتک ہم خیر البریہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ بہترین مخلوق ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا حضور نے تأتی یوم القیامہ، قیامت آئے گی تو اس وقت انت وشیعتک، آپ اور آپ کے شیعہ جب آئیں گے تو اس حالت میں آئیں گے راضین مرضیین،
وہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا وَيَأْتِي عَدُوُّكَ غَضْبَانًا مُطْمَئِنًا، اور اے علی بن ابی طالب آپ کا دشمن قیامت میں جب آئے گا تو وہ رنج اور حزن میں ہوگا اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے. تو علی بن ابی طالب نے فرمایا یا رسول اللہ من عدوی، میرا دشمن کون ہے؟ تو علی بن ابی طالب رسول گرامی قدر نے فرمایا من تبرأ منک ولعنک، اے علی بن ابی طالب جو آپ سے تبرہ کرے اور نعوذ باللہ آپ پر جو لعن کرے وہ آپ کا دشمن ہے. تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ نے لفظ شیعہ کا استعمال کیا یا نہیں کیا ہے؟ اب تیسری دلیل علماء اہل سنت میں ابو حاتم رازی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں جو نئے ورڈز، نیو ورڈز کا جو الفاظ نکلے تھے اس زمانے میں ان کو جمع کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی قدر کے زمانے میں جو نیا ورڈ سب سے پہلا شیعوں میں، مسلمانوں میں انٹروڈیوس ہوا ہے وہ شیعہ، لفظ شیعہ ہے کہ جو رسول گرامی قدر کی زبان پر جاری ہوا. اور اس زمانے میں علی بن ابی طالب کے شیعہ 4 افراد تھے. کون کون؟ ابو ذر، مقداد، سلمان اور عمار یاسر. یہ 4 افراد تھے. ابو حافظ حاتم رازی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ یہ 4 افراد تھے کہ جنہیں شیعہ علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اہل سنت کا یہ ادعا کہ عبداللہ ابن سبائے صنائی نے شیعیت کو رائج کیا ہے یہ سرے سے غلط ہے، چونکہ میں نے ابھی 3 حوالے دے دیے کہ رسول اللہ کے زبان پر لفظ شیعہ علی بن ابی طالب جاری ہوا. تو عزیزان گرامی، اب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ ہی نے تو فرمایا نا رسول اللہ، یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ کی زبان سے لفظ شیعہ نکلا ہے. اور علی کے شیعہ کون تھے؟ سلمان، مقداد، ابو ذر اور عمار، یہ 4 افراد. اب اہل سنت نے جو پہلے صحابہ کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں حدیث نقل کی تھی کہ رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ الصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کے مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی بھی آپ پیروی کر لیں آپ ہدایت پا جائیں. تو اگر اہل بیت کے ماننے والے شیعہ ان 4 اصحاب کی پیروی کرتے ہوئے کن کن کی؟ سلمان، مقداد، ابو ذر اور عمار، اگر شیعہ علی بن ابی طالب میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ شیعہ بھی حق پر ہیں، ہدایت یافتہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حقانیت شیعہ واضح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ تو لفظ شیعہ رسول گرامی قدر کی زبان پر وارد ہوا. اب میں یہاں پر سوال اپنی طرف سے رکھتا ہوں کہ اہل سنت کے یہاں کتنے مذاہب ہیں؟ 4 مذہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. یہ 4 مکتبہ فکر کتنے بعد میں آئے ہیں؟ اور آپ بتا دیجئے کہ ان کے مکتبہ فکر سے فالو کرنے والے اس مکتبے کے بارے میں کیا رسول اللہ نے ایک لفظ بیان کیا ہے تاریخ میں؟ مثلا حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب علامہ حلی کے دور میں بادشاہ نے اپنی زوجہ کو 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دیا اور سارے علماء اہل سنت نے یہ کہا کہ طلاق واقع ہو گئی، بادشاہ غصے میں تھا، اس نے طلاق دی. اب وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے بیجا غصہ نہیں کرنا چاہیے. طلاق 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 کہہ دیا. سارے علماء سے پوچھا، علماء اہل سنت نے کہا نہیں، طلاق واقع ہو گئی ہے، اب محلل کی ضرورت ہے. اب ظاہر ہے بادشاہ کہاں گوارا کرے گا محلل آئے. کہا کہ ایک فقیہ ہے کہ جسے علامہ حلی کہتے ہیں جو شیعہ عالم ہے، ان کو بلایا جائے. بلایا گیا انہیں. وہ جب آئے اور آنے کے بعد جب ان سے بات ہوئی تو اس انداز میں آئے علامہ حلی کہ ان کے ہاتھ میں انہوں نے جیسے دربار میں آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ مسجد میں آئے، جوتے آپ نے وہاں پر چھوڑ دیے. انہوں نے جوتے اپنے بغل میں دبا لیے. دبانے کے بعد جب وہ آئے اور آنے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ بھئی فتویٰ دیجیے. آپ کہا کہ نہیں، طلاق 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 بائن نہیں ہوتا ہے. چونکہ جب آپ نے طلاق ایک مرتبہ کہہ دیا تو طلاق ہو گئی نا، تو دوسری مرتبہ طلاق کہنے کی کیا ضرورت؟ تیسری مرتبہ طلاق کہنے کی کیا ضرورت؟ ایک مرتبہ طلاق کہہ دیا تو طلاق واقع ہو گئی ہے. دوسری طلاق اور تیسری مرتبہ ریپیٹ کرنا اس کو کوئی مقصد نہیں رہتا ہے. تو اس لیے طلاق ایک وقت میں ایک ہوتی ہے. تو سارے علماء نے کہا کہ نہیں، آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پلٹ کر کہا، اور پھر اس کے بعد علماء نے یہ کہا کہ دیکھو آپ اس عالم سے پوچھ رہے ہیں کہ جو جوتیاں آپ نے اپنے ساتھ اٹھا کر لے کر آئے بغل میں دبائے ہوئے، اسے آداب محفل اور قصر نہیں معلوم ہے. تو اس نے کہا بات ایسی ہے، علامہ حلی نے یہ کہا کہ
کہ رسول گرامی قدر کے زمانے میں جو ہے کچھ رسول اللہ جوتا چھوڑ کر مسجد النبوی میں گئے تو وہاں پر تبرکاً مثلا ابو حنیفہ نے رسول اللہ کا جوتا جو ہے رکھ لیا. انہوں نے کہا بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, وہ تو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے کہ وہ رسول اللہ کا جوتا رکھ لیتے. کہا کہ نہیں غلطی ہو گئی, وہ مالکی تھے, کہا وہ بھی نہیں تھے, کہا وہ حنبلی تھے, کہا وہ بھی نہیں تھے. چاروں اماموں کے نام علامہ ہلی نے لیے ہیں, اور لینے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے دور میں کوئی بھی نہیں تھا, کوئی بھی امام اہل سنت نہیں تھا, تو عزیزان گرامی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں جناب علامہ ہلی کہ کوئی بھی اس دور میں نہیں تھا, تو کس معیار پر آپ ان کی فقہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں؟ اور ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں جو رسول اللہ کے دور میں موجود تھے اور شیعہ بھی تھے, اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ 3 مرتبہ ایک وقت میں طلاق نہیں ہوا. محمد وآل محمد صلوات. تو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی تو رسول اللہ کے بہت بعد آئے تھے. تو بھئی فقہ جعفری وہی فقہ محمدی ہے, وہی اصول ہیں, لیکن چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے دین کو پھیلایا ہے, انہیں موقع ملا. بنی امیہ سے آزادی کے بعد بنی عباس پریشرائز نہیں کرتے تھے, وہ جنگ میں لگے ہوئے تھے. چھٹے امام کو موقع ملا, شاگرد تربیت کیے. سارے ائمہ اہل سنت نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا, سب نے علم حاصل کیا. تو اس وقت سے, اس وجہ سے چونکہ علم پھیلایا ہے تو فقہ جعفری کہا گیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فقہ علی نہیں ہے, وہی فقہ علی ہے, فقہ حسن ہے, فقہ حسین ہے, فقہ سید سجاد ہے, فقہ امام باقر ہے, اور ساری فقہ ایک ہی ہے. چونکہ رسول اللہ نے فرمایا اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, وکلنا محمد. ہم میں سے پہلا بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, ہر ایک محمد ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں رسول اللہ؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے جو فقہ میں پہلے والے نے حکم دیا ہے وہی حکم آخری والا بھی دے. کوئی فرق نہیں ہے اس فقہ میں. تو عزیزان گرامی ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو زبان رسول اللہ کے اوپر وارد ہوا ہے لفظ شیعہ. لفظ شیعہ رسول گرامی قدر کی زبان پر جاری ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب رہی بات عبداللہ ابن سبا سنائی, یہ کون شخص تھا کہ جس کی طرف یہ کہتے ہیں کہ اس نے شیعیت کو رائج کیا؟ تو عبداللہ ابن سبا سنائی کو ہمارے سارے اسکالرز نے غالی کہا ہے اور اس پر لعنت ہوئی ہے. غالی کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن دے دوں. غالی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو مولا علی کو خدا کہے, اس کو ہم غالی کہتے ہیں, اسے ہم کافر کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے معصوم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں نزلونا عن الربوبیہ, ہمیں رب نہ کہو, خدا نہ کہو. وقولوا فینا ما شئتم مہما بلغ, اس کے علاوہ جو کہنا ہے کہہ لو, ہمیں رب نہ کہنا. عبداللہ ابن سبا سنائی جو تھا اس نے مولا امیر المومنین کو جو دیکھا کہ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, توجہ فرمائیے گا, مردوں کو کیا کرتے تھے؟ مولا امیر المومنین زندہ کرتے تھے. لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ ایک مردے کو مولا کے پاس زندہ کو لایا گیا اور مولا علی سے کہا گیا کہ اے علی نماز پڑھا دیجئے. مذاق اڑانا چاہتے تھے مولا علی کا. مولا علی نے 3 مرتبہ پوچھا, نماز پڑھا دوں, نماز پڑھا دوں, نماز پڑھا دوں. انہوں نے کہا پڑھا دیجئے. تو جب جیسے ہی انہوں نے کہا پڑھا دیجئے تو مولا امیر المومنین نے نماز پڑھائی ہے, اور جب نماز پڑھائی ہے تو لوگ ٹھٹھا مار کر ہنسنے لگے اور کہا اے علی آپ نے زندہ کی نماز پڑھا دی. مولا علی کو جلال آیا, خدا کی قسم تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کو غیب کی باتوں کا علم نہیں ہے؟ جا کر دیکھو میں نے جس پر نماز پڑھائی ہے وہ مردہ ہے اور زندہ نہیں ہے. جب کھولا گیا تابوت تو کیا پایا؟ وہ مردہ ہے. اسی طریقے سے مولا امیر المومنین نے زندہ بھی کیا ہے مردوں کو, قم باذنی, اور حضور نے بھیجا تھا ایک مرتبہ, کہا جاؤ جا کر جو ہے فلاں کو زندہ کر کے لے کر آؤ. تو عبداللہ ابن سبا سنائی نے یہ دیکھا تھا مولا امیر المومنین مردے کو زندہ کرتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ ہوا یحیی و یمیت، اللہ ہے کہ جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. تو علی نے مارا بھی اور زندہ بھی کیا. تو اس کے ذہن میں یہ فارمولا آ گیا کہ علی ابن ابی طالب گویا خدا ہے. تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ مولا کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ اے علی، آپ کو میں خدا مانتا ہوں. مولا علی نے سمجھایا میں سجدے کرتا ہوں، جو سجدہ کرتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. لیکن اس نے اصرار کیا تو مولا امیر المومنین نے اسے 3 دن زندان میں ڈال دیا. کہا کہ تجھے شبہ ہوا ہے، میں فوراً سزا دینا چاہوں تو سزا دے سکتا ہوں. لیکن مولا علی نے اسے 3 دن جیل میں رکھا، زندان میں رکھا. پھر تیسرے دن نکال کر کہا توبہ کر. اس نے کہا نہیں، میں توبہ نہیں کروں. تو چونکہ شرک کیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین نے سزائے موت سے سنائی. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بہار الانوار میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، لعنت کی ہے عبداللہ ابن سبا پر. فرمایا لعن اللہ عبداللہ ابن سبا، اللہ کی لعنت ہو عبداللہ ابن سبا پر. انہو ادعا الربوبیہ لامیر المؤمنین، چونکہ اس نے مولا علی کو خدا کہا ہے، رب کہا ہے. وکانا امیر المؤمنین، جبکہ امیر المؤمنین عبداللہ طائعا، اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے. اور خود مولا امیر المؤمنین نے مولا کی حدیث ہے بدعا دی ہے، وہ کہ جو علی کو رب کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، وہی غالی ہے. فرماتے ہیں کہ خدایا لعنت فرما ان لوگوں کے اوپر کہ جو مجھے رب اور خدا کہتے ہیں. اللہم انی بریء منہم، میں ان سے بری ہوں، براءت کا اظہار کرتا ہوں. براءت عیسی ابن مریم، جس طرح عیسی ابن مریم کو جنہوں نے خدا کہا تھا ان سے وہ براءت کرتے ہیں. اللہم اخذ لہم، مولا علی فرماتے ہیں خدا جو مجھے رب اور خدا کہتا ہے ان کی تو پکڑ فرما. ولا تنصر منہم احدا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی اس کی نصرت نہ فرما. عزیزان گرامی، ہمارا موقف عبداللہ ابن سبا کے بارے میں واضح ہے. وہ شخص جو مولا علی کو خدا کہتا ہے وہ کبھی شیعیت کا موجد اور ایجاد کرنے والا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی ابن ابی طالب مثلک فی امتی، میری قوم میں، میری امت میں آپ کی مثال کمثل عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم جیسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کو یا اللہ نے جانا ہے یا اس کے رسول نے جانا ہے. تو عیسی ابن مریم کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں میں، ان کے سلسلے میں 3 طرح کے گروہ تھے. ایک وہ تھے کہ جو ان کے دوست تھے، جن کو حواری کہا جاتا ہے. اور ایک وہ تھے کہ جو ان کے دشمن تھے، کہ جنہیں یہود کہا جاتا ہے. اور ایک وہ تھے کہ جو جناب عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، جو کہ غلات میں سے تھے، غالیوں میں سے تھے. تو اس کے بعد پھر مولا علی کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے علی، آپ کے لیے بھی آپ کے بعد 3 طرح کے گروہ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے کہ جو آپ کے دوست ہوں گے، جو کہ حقیقی آپ کے شیعہ ہوں گے. یہاں پر بھی رسول اللہ نے شیعہ علی ابن ابی طالب کا لفظ استعمال کیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا آپ کے دشمن ہوں گے کہ جو میرے بعد جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں آئیں گے. پھر اس کے بعد کہا ایک گروہ ہوگا کہ جو غالی ہو جائے گا، یعنی علی کو خدا کہے گا. یہ کہہ دیا نا رسول اللہ نے. تو اس کے بعد میں فرماتے ہیں، عربی جملہ کوٹ کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. یا علی انت و شیعتک، اے علی ابن ابی طالب، آپ اور آپ کے شیعہ فی الجنہ، جنت میں. وہ محب شیعتک فی الجنہ، اور آپ کی فضیلت اتنی ہے اور آپ کے شیعوں کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ کے شیعوں سے جو محبت کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا وَمُبْغِضُكَ وَعَدُوُّكَ وَالْغَالِبُ فِيكَ فِي النَّارِ، اور جو آپ کو غصہ دلائے، جو آپ کا دشمن ہو، جو آپ کے اوپر تلوار اٹھا دے اور جو آپ کو خدا کہے، وہ سارے کے سارے کہاں پر ہیں؟ جہنم میں ہیں. بس جانے گرامی، رسول گرامی قدر نے باقاعدہ طور پر علی ابن ابی طالب کا تعارف کروایا اور شیعوں کو تعارف کروایا. لفظ شیعہ زمان رسول اللہ پر جاری ہوا ہے. اور ہمارا اعتقاد ہے کہ رسول اللہ کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ کسی بھی مکتبہ فکر میں آج اس کا امام نہیں پایا جاتا سوائے مکتبہ اہل بیت. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم،
ہم قیامت کے دن ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو آج میں سارے مسلمانوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا امام کون ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو قیامت میں اٹھایا جائے گا اور آپ کہیں گے کہ خدایا یہ میرا امام ہے، اس کی میں نے تبعیت کی۔ قرآن مجید کی آیت ہے یوم ندعو، جب ہم پکاریں گے کل اناس